बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली 14 अगस्त जो 2021 वाली थी, उसमें एक आयशा नामी लड़की और रेम्बो नाम का एक लड़का, जिनके ड्रामे की वजह से पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त खाक में मिली और पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर काफ़ी बातें हुई और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान वो वाला मुल्क है जहाँ पे औरत की इज़्ज़त नहीं की जाती। हमारे यहाँ काफ़ी इस चीज़ पे पहले से ही प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस पे काफ़ी एनजीओज़ काम कर रही हैं और वो जो काम कर रही हैं वो बजाय इस चीज़ को दबाने की या ख़त्म करने के इस चीज़ को और उभार रही है। उसकी मिसाल यही है कि जो चीज़ें लोगों को पहले नहीं पता थी, जिन चीज़ों पे लोग बात नहीं करते थे, जिन चीज़ों पे बात करने से लोग कतराते थे, वो बातें अब सरेआम होने लगी। मतलब कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ औरत की इज़्ज़त की जाती है, जहाँ औरत पर्दादार और काबिल एहतराम समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी सारे बड़े शहरों में, बड़े इलाकों में ऐसा है कि औरत को वाकई में पाँव की जूती समझा जाता है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन सोचना ये चाहिए, जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको नहीं पता होता कुत्ता क्या चीज़ है, कुत्ते से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, जिन भूत क्या चीज़ होती है, उनसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये हम बच्चे को सिखाते। अब जब बच्चे को पता लग जाता है, पहले वो कुत्ते से नहीं डर रहा होता, लेकिन जब उसको पता लग जाता है तो फिर वो कुत्ते से डरता है या कुत्ते को कुत्ता समझता है, या हम जब बताते हैं कि कुत्ता काटता है तो फिर वो कुत्ते से डरता भी है। तो हमारा भी कुछ यही था सिस्टम। मतलब कि जिन लोगों को नहीं पता था कि फेमिनिज्म क्या चीज़ है या औरतों के हकूक़ क्या चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सरीती इलाकों में ऐसा अब भी है कि औरत की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाए। और मज़े की बात है, जब से ये फेमिनिज़म आम हुआ और ये आंटी नमाजो कल्चर हमारे यहाँ आम हुआ, इसको आने के बाद हमारे जितने भी नए केसेस रजिस्टर्ड होते हैं वो सारे इसी तबके से होते हैं। रिसेंटली बड़े बड़े जो भी वाक़यात थे, जैसे वो आयशा अकरम वाला था, वो भी टिकटॉक के हिसाब से इन्हीं के तबके के लोगों में शुमार होती है। बाकी फिर नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र वाला केस था, वो भी इन्हीं के तबके के लोगों का केस था। कहने का मतलब ये है कि बुराई जहाँ भी होगी वो बुराई शुमार की जानी चाहिए, वो चाहे किसी भी जेंडर की तरफ से हो, किसी भी सन्फ की तरफ से हो, वो चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे लड़का है, लड़की है, कोई भी हो। कसूरवार को हमेशा कसूरवार कहना चाहिए और किसी एक को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते। अब इनके खिलाफ जिस तरह लोगों में गुस्सा पाया जाता था, उस गुस्से का भी नतीजा ये हो सकता है कि अब लोग जहाँ भी हजूम में खड़े होते हैं तो उनको कहीं भी कोई भी मौका मिल जाए, चाहे वो गलती एक बंदा करे, लेकिन वो सारे पल पड़ते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जंगल का जो कानून है, वहाँ भी जो शेर है वो अकेले और दिलेरी से शिकार करते हैं, लेकिन वहाँ जो लगड़ बगड़ या छोटे भेड़िए किस्म के या कुत्ते किस्म के जानवर होते हैं, वो झुंड में हमला कर, उनको जब भी अकेली कोई चीज़ मिल जाए और वो झुंड में हो तो वो हमला कर। तो कम से कम पाकिस्तानी लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि जो पिछली 14 अगस्त को वाक़या हुआ, फिर इस 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ, ये दोनों जंगल के उस कानून के बिल्कुल ऐन मुताबिक थे कि आपने अकेली लड़की देखी तो उस पर झुंड में हमला कर दिया। अब इस 14 अगस्त पे जो शक्करपड़ियाँ के मोनूमेंट में जो हमला किया, फॉरनर ख़वातीन थी, उनके साथ एक लड़का भी नज़र आ रहा वीडियोस में जो वायरल हो रही है। तो वहाँ ज़ाहिर बात है किसी एक लड़के ने बदतमीज़ी की होगी, सेल्फी लेने की कोशिश की होगी या कुछ भी हो सकता है, मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता। मैंने बस यूट्यूब पे और इंटरनेट की बाकी वेबसाइट्स पे ये चीज़ें ऐसे सरसरी सी देखी हैं, लेकिन तकलीफ़ होती है, ऐसी चीज़ें देखते हुए भी तकलीफ़ होती है। तो जब एक बंदे ने गलती की तो हमारी कौम वो थी ऐसी किसी भी हरकत पर आंखें या हाथ निकाल के हाथ में देती है। लेकिन अब ये हो रहा है कि जब एक बंदा गलती करता है तो जो उसके साथ 10 और होते हैं वो भी उसी के साथ शामिल हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों आई, अब इसके रीज़न की तरफ आते हैं। वो जो बातें मैंने पहले की हैं वो एक मेरा अपना जो ज़ाती नज़रिया है, ज़ाती राय है, मैं वो कह रहा था। असर पड़ता है जब भी आप किसी चीज़ को एक्सपोज करेंगे, जब भी आप किसी चीज़ को सामने रखेंगे, तो फिर उन माशरों में फ़र्क पड़ता है जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमियाबी हो। कमियाबी मतलब कि जो चीज़ फरवानी ना हो, जिस चीज़ की ज़्यादती ना हो, कम हो। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कंट्री, इस्लामी मुल्क है,
یہاں پر نائٹ کلبز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. گو کہ اب حالات بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزوں پر اب بھی کنٹرول ہے. اب جو یورپین یا فارنر ایریاز ہیں، امریکہ ہو گیا اور برطانیہ یا یورپ، وہاں پہ نائٹ کلبز ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اس وجہ سے کنٹرول ہو جاتا ہے. جو بندہ کلب میں جائے اپنی مرضی کرے، جو جی چاہتا ہے وہ کرے، لیکن وہاں بھی ایک لمٹ ہے. لمٹ اب وہاں بھی اگر تجاوز کریں گے، اس کو کراس کریں گے، تو پھر آپ وہاں بھی پھنس جائیں گے. لیکن اسلام میں بہت ہی بہترین حال دیا گیا ہے نکاح. اس لیے اسلام میں کہا گیا جب بھی آپ کی اولاد بالغ ہو اس کو فوراً نکاح کر دینا چاہیے. میں شادی کی بات نہیں کر رہا. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کا عنوان یہ تھا کہ آپ کو نکاح کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے. پاکستان جیسے ملکوں میں، بلکہ پاکستان میں اب شادی بہت مشکل اور مہنگی ہوگی. غریب بندے افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن نکاح بہترین چیز ہے اور اس کو آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. نکاح کریں، 4 فیملی کے لوگ لیں ساتھ، واپسی آ کر اگلے دن اپنی فیملی کے چیدہ لوگوں کو آپ کھانا ایز اے ولیمہ دے سکتے ہیں. سمپل سا آسان سا نکاح ہے، آپ اپنا گھر پہ سائیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے نکاح کرنا. تو اسلام نے نکاح والا راستہ دیا ہے. جب آپ نکاح کریں گے چھوٹی عمر میں اور آپ مطلب شادی شدہ ہو جائیں گے تو ان چیزوں سے ویسے ہی بندے کا دھیان ہٹ جاتا ہے. پاکستانی قوم ترقی اسی وجہ سے نہیں کر رہی کہ ہم لوگ شادی بہت لیٹ کرنا شروع ہو گئے. ہماری اب جو 30 سے اوپر، یہ تو روٹین بن گئی. 30 سے اوپر روٹین بن گئی. شاذ و نادر ایک آدھ 25-26 میں کر لیتا ہے، لیکن 30 سے اوپر تو تقریباً ہر بندہ چلا ہی جاتا ہے. اور اسلامی حساب سے شادی کی عمر 18 سال سے کم ہی ہوتی ہے. لیکن چلے مان لیا ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں، لیکن کم از کم 18 20 22 میں تو ہونی چاہیے. اور جب ہم چھوٹی عمر میں شادی نہیں کرتے، پھر اس کے یہی فرسٹریشن ہے جو ہم روڈوں پر نکالتے ہیں. دوسرا، منٹلی یہاں تک لوگوں کو پہنچانے میں ہماری جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، جن میں سرفرست ٹک ٹاک یا جو بھی آسان الفاظ میں جو شارٹ ویڈیوز کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ملوث ہیں. اب آپ کسی بھی سوشل میڈیا کو کھول کر دیکھ لیں، وہاں آپ کو کیا سب سے زیادہ نظر آئے گا؟ چھوٹی شارٹ ویڈیوز میں وہ نام نہیں لینا چاہتا. پھر لوگ کہیں گے کہ تم کس چیز پہ اعتراض کر رہے ہو، تم ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے. پی ٹی آئی کی حکومت میں 2-3 دفعہ ٹک ٹاک پہ پابندی اسی وجہ سے لگی تھی. تو اب میں ان آنٹیز سے، جو ہماری لوارس قسم کی آنٹیز گھومتی رہتی ہیں جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا، تو انہوں نے ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اپنا گھر نہیں بسایا تو ہم نے کسی اور کا بھی گھر بسنے نہیں دینا. ایسی آنٹیز روز عوام کو لیے کھڑی ہوتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، عورت کو عزت دو. یہ نعرہ کوئی اور تھا لیکن میں نے اس کو اس طرح کہہ دیا کہ انڈائریکٹلی ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عورت کو عزت دو. مان لیا ہم دیتے ہیں. ہمارے جو اپنا علاقہ ہے یہاں پہ عورت کی عزت کی جاتی ہے، جہاں پہ نہیں کی جاتی یا جہاں پہ واقعات ہوتے ہیں، اب جس طرح پچھلی 14 اگست پہ عائشہ اکرم کا واقعہ ہوا، اس میں قصور لڑکوں کا 100 گنا زیادہ ہے. لیکن اس چیز کو اچھالا کیوں گیا، کیسے کیا گیا، اس کی پلاننگ کیا کی گئی، وہ کوئی بھی نہیں سوچتا. اور سب سے مزے کی بات، ابھی 3-4 دن پہلے ویڈیو پہ نظر پڑی تو ریمبو اور عائشہ اکرم پھر سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ شرم کی بات ہے کہ ایک بندے نے آپ کے پورے ملک کی عزت کو داؤ پر لگا دیا. وہ بندہ اب پھر آزاد گھوم رہا ہے. واپس انہی آنٹیز کی طرف آتا ہوں. تو ان کا یہ مشن ہے کہ پورے پاکستان کے گھروں کو ہم نے توڑنا ہے اور اس میں سے سکون ختم کرنا ہے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں سکون ہے نہیں. تو وہ جو کہتے ہیں جی کہ عورت کو عزت دو، عورت کو عزت ملنی چاہیے، عورت کو برابری ملنی چاہیے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں عورت برابری نہیں کر سکتی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں مرد عورت کی برابری نہیں کر سکتا. تو یہ جو ایک نیچرلی ڈفرینس ہے اس کو رہنے دیں. قدرت کے قانون کے ساتھ مت کھیلیں. آپ کو عزت چاہیے تو آپ یہ نعرہ ٹک ٹاک پہ لگائیں، آپ یہ نعرہ یوٹیوب شارٹس پہ لگائیں، یہ نعرہ فیس بک ریلز پہ لگائیں، اسنیک ویڈیو پر لگائیں. اور بہت ساری ویب سائٹ ہے، سوشل ایپس ہیں جن کا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن بہت ساری ہیں، ان سب کے خلاف لگائیں. ان شارٹ آپ کسی بھی چوک میں دھرنا دیں، احتجاج کریں اور نعرہ یہ لگائیں کہ پاکستان میں جتنی بھی یہ سوشل ایپس ہیں جو شارٹ ویڈیوز والی ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی عزت کے لیے آپ لڑ رہی ہیں وہی آپ کی چہیتی شیرنیاں ان شارٹ ویڈیوز میں جو حرکتیں کرتی ہیں
پوری دنیا دیکھتی ہے۔ امریکہ، یورپ اور باقی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر مسلم جو خواتین ہیں وہ لڑتی رہتی ہیں کہ ہمیں حجاب کی اجازت ملنی چاہیے، اور وہاں جن کو بھی اجازت ہے وہ پراپر باقاعدہ حجاب کرتے۔ یہ ہمارے پاس انڈیا میں کچھ عرصہ پہلے وہ ایک لڑکی کا واقعہ بڑا مشہور ہوا جس نے یونیورسٹی میں نقاب کرنے پہ پابندی ہونے کے باوجود نقاب کیا، تو اس کا اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا، اور جو کہ وائرل بھی ہوا۔ مطلب جن ممالک میں حجاب کی اجازت نہیں مل رہی، وہاں مسلمان خواتین اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جو ملک خالص اسلامی اصولوں کے عین مطابق بنایا گیا تھا، یا اس کو اس طرح بنانے کا نعرہ لگایا گیا تھا، تو اس اسلامی ملک میں جہاں پر ایک عورت کو اتنی آزادی ہے کہ وہ حجاب تو دور کی بات ہے، وہ دوپٹے تک اتار رہی ہیں، اپنے قمیضوں کے سائز چھوٹے کر رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں سوچنی چاہیے کہ ہم اسلامی ملک میں ہیں لیکن ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ اور جو غیر مسلم ممالک میں عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ مکمل حجاب کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں بہت زیادہ آزادی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس کے نتائج یہ ہر 14 اگست پہ ہمیں ملتے ہیں، جو پاکستان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے۔ ابھی جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو، اس میں یہی میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کی ثقافت اور کلچر کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ہے کہ ہجوم میں کوئی ٹرینڈ بندہ داخل کر دیں اور اس کا مشن یہ ہو کہ آپ نے اس ہجوم کو کسی ایک سائٹ پر لگانا ہے، وہ جب لگا دے گا تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، اور یہ جو آنٹیز ہیں جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، ہونا چاہیے بہت زیادہ بغیرتی۔ میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح جنگل میں کتے لگڑ بگڑ اور یہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں، یہ جس طرح شکار پہ اکیلے شکار کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح کی حرکت یہ جو ہمارے پاکستانی نوجوان ہیں جو پچھلی 14 اگست اور اس پہ یہ جو کیا انہوں نے حرکت، یہ بہت زیادہ غلط چیز ہے اور بالکل ان کتوں کی جیسی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجے۔ تو میری سب سے یہ درخواست ہے، ان کا بھی قصور ہے، لیکن وہ جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پہ یا ایپس پہ بلا وجہ فضول میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہے، ان پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں۔ پاکستان میں شادی کو پروموٹ نہ کریں، پاکستان میں نکاح کو پروموٹ کریں۔ شادی آپ کے لیے بہت مشکل ہے، نکاح آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ جب آپ نکاح کی طرف جائیں گے، پھر نکاح جب آسان ہوگا تو ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے گا۔ جب ہر بندہ نکاح افورڈ کرے گا، آپ یقین مانیں آپ کے معاشرے سے آدھی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی اگر جو شادی ہے وہ صحیح جگہ پر نہ ہوئی تو پھر فرسٹریشن بڑھ بھی جانی ہے، لیکن یہ صرف مذاق کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی، جب آپ جو صحیح ایج ہے، عمر ہے، اس میں آپ جب شادی کریں گے تو پھر آپ کے دماغ سے یہ جو فضولیات ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ نیگیٹو سے ایک دم سے پازیٹو ہو جاتی ہے۔ پازیٹو سوچ کیا ہے؟ آپ کا پھر کام کو دل لگتا ہے، پھر آپ اپنے گھر بار کی فکر کرتے ہیں، پھر آپ تعمیری ذہن کے مالک ہو جاتے ہیں، نہ کہ آپ فسادی ذہن کے مالک رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر کسی ایک بندے کو یا کسی ایک طبقے کو قصوروار سمجھنا کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی ملک میں یا کسی بھی علاقے میں، یہ بہت بری حرکت ہوتی ہے۔ جس کا جتنا قصور ہے اس کو اتنی سزا بھی ملنی چاہیے، اتنا اس کو بلیم بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، مان لیا میں ہر وقت ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک میں لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کا حل ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آپ کسی بھی ایسے بندے کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ آپ سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب میں جیسے کہہ رہا تھا کہ وہ ریمبو اور عائشہ کی ویڈیوز پھر سے اپلوڈ ہونی شروع ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور بتائے بغیر، مطلب کہ جیسی حکومت چینج ہوئی ان کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ ان کو پھر ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ محمد عامر ہمارے جو قومی بالر تھے، اتنا بڑا پاکستان پہ انہوں نے بھی مطلب کہ ایک ایلیگیشن لگا دیا، لیکن اس کے باوجود اس کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ گو کہ وہ اچھا بالر تھا لیکن میچ کے حق میں نہیں تھا۔ آپ جب اپنے ملک میں ایگزامپلز نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کسی بھی برائی کو بھی نہیں روک سکتے۔ جو اسلام آباد کا واقعہ ہوا یا جو پچھلی 14 اگست کو مینار پاکستان پر ہوا، دونوں قابل مذمت ہیں، لیکن یہ جو اسلام آباد والا ہوا یہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے۔ کیوں کہ ایک تو وہ مہمان، دوسری خواتین، اور اسلام کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ہماری اخلاقیات کی وجہ سے، مسلمانوں کی اخلاقیات کی وجہ سے پھیلا۔
تو ان کے آگے ہم نے یہ کون سی ایگزامپل سیٹ کی؟ آیا اب ان کے سامنے کوئی بھی اسلام کی تبلیغ کرے تو وہ اس کی بات سنیں گی؟ کبھی بھی نہیں سنیں گی۔ اور ان کے آگے کتنے ریلیٹیوز ہوں گے جن کو وہ یہ ساری چیز بتائیں گے؟ میرے پاکستانی بھائیوں، میرے پاکستانی بہنوں، اپنی اپنی طرف سے آپ سب کوشش کریں، کیونکہ ہر ایک نے قبر میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ پہلے خود کو ٹھیک کریں۔ چاہے وہ لڑکے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں۔ بار بار ایک بات کہتا ہوں، قصور جس کا ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو بلیم ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات، اچھے پاکستانی بنیں، جو کہ اس چینل کا موٹو بھی ہے، اس چینل کا جو نعرہ ہے، اس چینل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اچھے پاکستانی بنیں گے تو ایک بہترین پاکستان بنائیں گے۔ جب آپ پاکستانی اچھے نہیں بنیں گے تو پھر آپ پاکستان بھی اچھا نہیں بنا پائیں۔ تو ایک اچھا پاکستانی بنائے گا بہترین پاکستان۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔